अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपके पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ़ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तालीफ़ अस्माउ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना अल-मुबश्शिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, खुशखबरी सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की कसम, किसी सहाबी का एक गज़वे में शरीक होना जिस उसका चेहरा गुबार आलूद हुआ हो तुम्हारे सारे आमाल से अफजल है, खा तुम्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बराबर उम्र दी गई हो। जनाब, हमारे साथ आज आपने मेरी दरख्वास्त नाज़रीन ज़रूर जुड़े रहना है, क्योंकि आज हम जिस मार्के पर बात करने वाले हैं वो मार्का आपको तवक्कुल की तरफ, अल्लाह पर ईमान की तरफ और मुसब्बिबुल असबाब के दर की तरफ मोड़ के लेके जाएगा। यानी ग़ज़वा उहद पे हम बुनियादी तौर पे बात करेंगे। और आप जानते हैं नाज़रीन कि तारीख़ इस्लाम में जिस वक्त ज़ाहिर बदर बपा होती है तो इतना कारी ज़ख्म कुफ़ार को लगता है कि वो उससे बिलबिला उठते हैं। नफ़रत की, दुश्मनी की आग जो है वो अपने उरूज पर पहुँचती है। यहाँ तक कि तमाम जितने भी कुफ़ार कुरैश थे उन्होंने मुज्तमे होकर ये फ़ैसला किया अब मुसलमानों पर यानी मदीने पाक पे बाकायदा चढ़ाई की जाए, और उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का इंतज़ाम भी किया गया और अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल को जो है अपने साथ जोड़ा भी गया। और अब जानते हैं कि मदीने पाक के अंदर यहूदी और मुनाफिकीन भी एक नेक्सस में उनके साथ बाकायदा जुड़े हुए थे। बहरहाल नाज़रीन, वो वक्त आ जाता है कि जब 3 हिजरी है, शव्वाल का महीना है और 3000 का लश्कर मुकम्मल तौर पे मुसल्लह होके, और आलम यह है कि बहुत भरपूर इन्वेस्टमेंट के साथ, नाचने गाने वालियों के साथ मदीने पाक पर चढ़ाई करने के लिए निकलता है। और यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात के सुप्रीम कमांडर हैं वो भी असलहा अपने जिस्म अथर पर सजा लेते हैं और मैदान उहद की तरफ निकल पड़ते हैं। और आलम यह नाजरीन कि 1000 का लश्कर है, लेकिन चूंकि अब्दुल्ला इब्न उमई मुनाफिक था, 300 लोग लेके निकल गया, अब 700 फिदाई रह गए। यानी फिदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तादाद है वो 700 के करीब है, जहन में रखिएगा। अब आलम ये नाजरीन के इश्क और मस्ती के बहुत ही हसीन से और खूबसूरत से और ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जिसको पढ़कर आप यकीन मानिए रूह ताज़ा हो जाती है, ईमान जो है इंतहाई औज कमाल पे पहुंच जाता है कि यकीन मानिए जब तारीख के किरतास पलट पलट के हम देखते हैं तो एक तरफ मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की वो शुजाअत नजर आती है, वो शुजाअत और बहादुरी नजर आती है कि जिब्राइल अमी भी सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और आकर उनकी बहादुरी पर उनको दाद देते हैं। आलम यह नाजरीन कि जहाँ एक तरफ मौला कायनात की अगर बहादुरी है तो दूसरी तरफ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मर्तबा रहती दुनिया तक मुसलमानों के सामने खुल के सामने आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला फरमाते हैं कि आए साद, मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हो, तीर चलाओ। ये वो जुमला है नाजरीन जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस वक्त फरमाया था जब ग़ज़वा उहद बाकायदा बपा हो चुकी थी। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़रा सोचिए कि फ़िदायत और जानिसारी की नाज़रीन वो मिसाल कायम करते हैं कि ढाले कायनात की ढाल बन जाते हैं और तकरीबन 80 के करीब ज़ख्म उनके जिस्म अथर पर नेज़ों के, तलवारों के, तीरों के और भालों के आते हैं। यहाँ तक सिद्दीक़ अकबर पुकार उठते हैं कि आज का तो सारा का सारा दिन तलहा ही का था। राफ़े बिन खुदैज का जिक्र ना करूँ, नौजवान साहब, आज नौजवानों को समझना चाहिए कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। 14 बरस उम्र नहीं है लेकिन तीर अंदाजी ऐसी साहब। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे उनको इजाज़त दी कि ठीक है आप भी चलें। समूरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी राफ़े बिन खुदैज को जब देखते हैं तो लपक कर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे भी जाने की इजाज़त दीजिए। और सरकार अलैहिस्सलाम उस नौजवान को भी इजाज़त देते हैं और वो इश्क़ व मस्ती की वो दास्तान रक़म करते हैं जिसको आप बयान नहीं कर सकते। इन्हीं हस्तियों में नाज़रीन हज़रत अब्दुल्ला बिन
عامر بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اور مرتبہ ایسا کہ شہادت کا جام نوش کیا تو کیا ہی نوش کیا صاحب کہ فرشتے جو ہیں باقاعدہ اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. اور پھر میں اگر ذکر نہ کروں تو حق ادا نہیں ہوگا کہ وہ پیارے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کہ جنہوں نے شہادت کا جام نوش کر کے رہتی دنیا تک چچا اور بھتیجے کے رشتے کو تو نبھایا, اس کو بام عروج پہ پہنچایا, لیکن شہادت کو وہ رتبہ عطا کر دیا کہ شہادت بھی آپ کے اوپر نازاں ہو گئی. سفیر اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سب کچھ سرکار مدینہ پر قربان کر دیا, یعنی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے, لیکن جس طرح کی شہادت ملی ناظرین اس شہادت کو سن کر دل ہل کے رہ جاتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل ملائکہ بنے کہ جن کے لیے فرشتے باقاعدہ تشریف لائے اور ان کو غسل دے کر آسمانوں کی طرف لے کر گئے. زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین یعنی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے آخری وقت بھی آخری لمحات میں مشتاق, اور عالم یہ ہے کہ قدمین شریفین پر اپنی آخری سانسوں کو سرکار علیہ السلام کے توسط سے اللہ کے سپرد کیا کہ تیرے قدموں پر سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے. یہی انجام الفت ہے, یہی مرنے کا حاصل ہے. ناظرین کرام ایسی مثالیں غزوہ احد کے موقع پہ میدان احد میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین آپ اندازہ کیجئے یعنی 80 سے زیادہ زخم تھے, جسم کٹ کے جو ایک ٹکڑے ہو چکا تھا. ہمشیرہ نے انگلی کے پورے سے پہچانا تھا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہاب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے صاحب. سرکار علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کون ہے جو میرا جنت میں رفیق بنے گا, اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پہ قربان کر دیا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون تھی ناظرین, لیکن وہ نڈر خاتون کہ جنہوں نے احد کے میدان کے اندر کفار کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ایک جملہ بس آخر میں ادا کروں گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے, ایک دفعہ احد کو پڑھیں کہ صحابہ نے تو اپنا سب کچھ لٹا کے قربان کر دیا تھا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کرتے ہیں حضور. سب سے پہلے ظاہر ہے تو ایک طویل فہرست ہے شہداء کی اور طویل فہرست ہے غازیان کی, اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. پہلے تو غزوہ احد کا جو ایک پس منظر ہے وہ ذرا بتائیے, وہ کیا ہوا؟ جو کفار جو نفرت کی اور دشمنی کی ایک آگ اپنے سینوں کے اندر پالے ہوئے تھے, کس طرح سے انہوں نے تیاریاں کی, اسٹریٹجی بنائی, اور ظاہر ہے ایک بڑا مضبوط قسم کا لشکر وہاں تیار ہوا. یہاں مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی؟ آغاز کیجیے. جی بہت شکریہ جنید بھائی, آپ نے خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا. یہ جو غزوہ احد ہے یہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت مشکل, بلکہ میں کہوں مشکل ترین غزوہ ہے, اور یہ در حقیقت دشمن اسلام کے جنگی جنون کا ایک مظاہرہ تھا جو رہتی دنیا تک کفر کے دامن پر تو ایک دھبا ہے, مگر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک عظیم مثال بن کر ہمارے سامنے رہے گا. سبحان اللہ. یہ جو جنگ جنون تھا یہ یوں تو 13 سالہ آقا علیہ السلام کا جو مکی دور تھا اس میں بھی وہ ہمیشہ ہی اسلام دشمنی میں جو ظلم و ستم روا رکھے گئے وہ اپنی مثال آپ ہیں, بلکہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. مگر آقا علیہ السلام کے اور مسلمانوں کے ہجرت فرمانے کے بعد پھر پہلی جنگ بدر, دوسری احد, تیسری خندق, ان تینوں کا آپ دیکھیں کہ محل وقوع جو ہے وہ یا تو مدینہ منورہ ہے یا اس کے قریب ترین جگہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کفار کی طرف سے مسلسل جارحیت ہو رہی تھی, اور اسی جارحیت کے نتیجے میں یہ تین جنگیں جو پہلی جنگیں ہیں یہ وجود میں آتی ہیں. اور یہ جو احد ہے خاص طور پر بدر کے اندر چونکہ کفار کے 70 لوگ مارے گئے اور ان میں بڑے بڑے سردار تھے, تو آپ سوچئے کہ مکہ کی وادی کے اندر وہ جو 70 لوگ مارے گئے, اس کا مطلب ہے کہ کم و بیش ہر گھر کے ساتھ کسی نہ کسی مقتول کا تعلق جڑا ہوا تھا. اب اسی انتقام نے ان کے اندر ایک جنگی جنون کو جنم دیا, اور اس میں جو سب سے اہم کردار تھا وہ تو وہی چلا آ رہا تھا جو ان کی دشمنی اور عداوت تھی, کہ وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو چین کی زندگی جینے نہیں دینا چاہتے تھے, اور پھر اپنے مقتولین کا بدلہ
اور بدلہ اور انتقام یہ بھی عربوں کی سرشت میں شامل تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے جس چیز کو دیکھا وہ یہ کہ ان کی جو ایک پوری ساکھ تھی اس خطے کے اندر قریش مکہ کی اور اہل مکہ کی، انہوں نے دیکھا کہ وہ ساری دو پہ لگ گئی ہے۔ حالانکہ اگر وہ سوچتے کہ بھی ہم نے جب حق کا انکار کیا ہے، اللہ کی دشمنی اختیار کی ہے، اور آقا علیہ السلام کے اتنے معجزات کی کثرت اور مظاہرے اور آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہم نے حق کا انکار کیا ہے، تو یہ ہزیمت، یہ شکست، یہ سب کچھ تو ہمارا مقدر ہے۔ لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ سارا دیکھ رہے تھے کہ ہماری تو جو جتنا ساکھ ہے وہ ساری کی ساری دو پہ لگی ہے، اب اس کو بچانا بھی ان کے لیے ضروری تھا، اپنے عقیدے اور اپنے بتوں کو بچانا بھی ضروری تھا۔ تو ان تمام وجوہات اور اسباب کے پیش نظر جو ہی وہ بدر سے پلٹے تھے تو وہ یہی اعلان کر کے گئے تھے کہ اگلے سال پھر ہوگا، لہٰذا وہ اعلان بھی تھا اور پھر یہ تمام اسباب بھی تھے جس کے پیش نظر انہوں نے بھرپور تیاری کی۔ اس تیاری کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ایک تو کچھ جو قریش مکہ کے سرکردہ لوگ وہ حضرت ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں، صاف ظاہر انہوں نے پھر فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا، اس وقت تک تو سارا ان کا کردار وہ قریش مکہ کی طرف سے نظر آتا ہے۔ تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھی اب اس کا سلوشن کیا ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو اب اس کے بعد انہوں نے جا کر سرداری کی درخواست، سپہ سالاری کی درخواست ان کی خدمت میں جا کر پیش کر دی، انہوں نے اسے قبول فرما لیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مال تجارت وہ جس کی وجہ سے بدر ہوا تھا، جو اس کے اسباب کے اندر ایک اہم سبب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو رأس المال ہے وہ تو آپ لوگوں کو واپس کر دیں، اور جو اس کا منافع ہے وہ سارے کا سارا جمع کریں اور اس کے لیے جنگ کی تیاری کی جائے، یعنی اوریجنل انویسٹمنٹ واپس کر دیں۔ جی ہاں، اوریجنل انویسٹمنٹ وہ واپس کر دی جو کیپٹل تھا، اور جتنا پرافٹ اس تجارت سے آیا تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے اس جنگ کے اندر لگا دیا۔ گویا اب ان کے پاس جنگی جنون بھی تھا، ان کے پاس معاشی وسائل بھی تھے، پھر انہوں نے افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے پھر ایک محنت کی، انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا ان لوگوں کا جن کو بولنے پر، چرب زبانی پر جن کو ملکہ تھا، اور وہ لوگ انہوں نے منتخب کر کے مختلف قبائل کی طرف بھیجے، اور مختلف قبائل کی طرف بھیج کے ان کے جنگی جنون کو جگایا اور انہیں آمادہ کیا کہ اس جنگ کے اندر شریک ہونا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اندر وہ یہاں تک گئے کہ اکثر جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ اس جنگ کے اندر اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر گئے تاکہ یہ بھاگے نہ وہاں سے، یعنی انہوں نے اپنے ایسے اسباب تیار کیے کہ وہ اسے ایک اپنے انتقام کی ایک مثال بنانا چاہتے تھے، اور اس جنگی جنون کے ساتھ وہاں جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر وہاں کیا تھا؟ وہاں جذبہ ایمانی تھا۔ تو جنگی جنون کے مقابلے میں جب جذبہ ایمانی، اور آقا علیہ السلام نے جس طرح تیاری فرمائی، اور اس میں وہاں کے جو یہود تھے ان کی منافقت بھی سامنے آ چکی تھی، اور آقا علیہ السلام نے پھر کسی سے مدد لینا گوارا نہیں کی، اور اپنے 1000 لشکر اور 300 عبداللہ بن ابی جب لے کے نکل گیا جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو 700 جانثاروں کے ساتھ جس طرح آقا علیہ السلام میدان احد میں اترے، یہ تاریخ کے اندر حق اور باطل کا ایک ایسا معرکہ ہے جو اپنی مثال آپ رہے۔ سبحان اللہ، اور بہت کمال آپ نے ابتدا فرما دی، اور اس میں بڑا ایک کیٹیگوریکل، چونکہ ظاہر ہے یہ ایونٹ اتنا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے چند یوں سمجھ لیجیے ایریاز پہ ہم بات کریں اور اس پہ ذرا کھل کے بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اتنی تفصیلات ظاہر ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ اب وہاں 3000 کا لشکر ہے جس میں 700 زیرہ پوش ہیں، ٹھیک ہے جی، اور تقریباً 100 کے قریب جو ہیں وہ اپنا گھوڑ سوار ہیں، اور یہاں نکلتے وقت جو ہے وہ اپنا 1000 کا لشکر ہے جس میں 100 زیرہ پوش ہیں اور 2 گھوڑے ٹوٹل ہیں، یعنی اگر طاقت کے اعتبار سے بظاہر ہم دنیاوی طاقت کی بات کریں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ لیکن جس وقت میدان احد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، اور تو ایک بڑا ہی ایمان افروز خطبہ ہے، اور وہ خطبہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ تیقن اور یہ ایمان بنیادی طور پہ ہونا چاہیے۔ فرمائیے ذرا اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ۔ جیسے بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں تو کوئی جو ہے وہ موافقت نظر نہیں آتی، کوئی برابری نظر نہیں آتی مادی اسباب کے لحاظ سے کفار کے لشکر میں اور اسلام کے لشکر کے اندر۔ اب یہ جو تفاوت تھی مادی وسائل کی، اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا؟ اس کو کمپنسیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی نے، کیونکہ جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر، اس کی قیادت جنگ کے مقدر کا اور جنگ کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے، وہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے لشکر کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور
کم سے کم نقصان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اہداف کے حصول کو کس طرح انشور کرتا ہے. واہ. وہ اسٹریٹجی کیا تھی اور وہ قیادت کیا تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے اس خطبے کے اندر. اچھا اب یہ خطبہ جنید صاحب جب ہم دیکھتے ہیں یہ خطبہ جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں ایسے لگتا ہے یہ خطبہ صرف میدان احد میں صحابہ کرام کے لشکر سے نہیں ہے, یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لشکر سے. بہت کمال خطبہ ہے, میں حیران ہوں کہ وہ میدان جنگ کے اندر خطبہ ہے. آپ جو اہل ایمان ہیں قیامت تک آنے والے, ان کے ضمیروں کو, ان کے ایمانوں کو اور ان کی تیقن کو اور ان کی جو اللہ اور رسول کے ساتھ وابستگی ہے اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں. جناب اب آپ نے جو چیزیں دیں, جو اصول دیے, سب سے پہلی بات جس پہ آپ نے بتایا وہ یہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کامیابی کا راز صرف تقوی میں ہے. بات یہاں سے آپ نے شروع فرمائی. آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم اللہ نے مجھے قرآن مجید میں دیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے بچوں. یعنی جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں جس وقت آپ چلے مدینہ پاک سے تو راستے میں ایک یہود کا کچھ وفد آپ سے ملا اور اس نے آپ کو فیور دینے کی, آپ کو سپورٹ کرنے کی بات کی. آپ نے فرمایا ہم کافروں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. گویا کہ آپ نے اپنے لشکر کو پیوریفائڈ رکھا. سبحان اللہ. اس کی خالصیت میں کمپرومائز نہیں سبحان اللہ, چاہے وسائل کم تھے. سبحان. اور یہ بھی قدرت کی حکمت عملی تھی کہ 300 کو بھی الگ ہونا تھا, ورنہ وہ خالصیت ہی نہ رہتی. دیکھیں گویا آپ نے ایک سٹینڈرڈ دیا. اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی کی اہمیت ہے, کوانٹٹی کی نہیں, تعداد کی نہیں, تعدد کی اہمیت ہے کہ آپ کس معیار پہ کھڑے ہیں اس کی بارگاہ میں. سبحان. اس کی بارگاہ میں کمی تو کسی چیز کی نہیں, وہ آپ سے صرف اخلاص چاہتا ہے. اس کا عنوان قرآن مجید نے رکھا ہے تقوی. پہلی بات آپ نے یہاں سے فرمائی. اس کے بعد آپ نے اگلی بات کیا فرمائی کہ یقین کو نہیں چھوڑنا. جو ایمان ہے وہ ہمارا بیسک فیبرک ہے, اس پہ کھڑے رہنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آج تم اجر اور ثواب کے جس مقام پہ کھڑے ہو, جس نے اپنے اس مقام کو یاد رکھا پھر اس نے اپنے نفس کو صبر, یقین, جہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بنایا, اس کا مقدر کامیابی ہے. اللہ. کیونکہ جہاد ایک مشکل کام ہے اور تم لوگ اس اگر صبر آزما مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہو تو اللہ رب العزت کی مدد تمہیں ملے گی, کیونکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے راستے میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. سبحان ان اللہ مع الصابرین. سبحان. یعنی قرآن مجید نے دیکھے بار بار اس چیز کو بیان کیا. اچھا جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے جہاں بھی غزوہ بدر کا ذکر کیا, غزوہ احد کا ذکر کیا, وہاں کامیابی کا ایک سبب صبر کو بنایا. سبحان. اور کامیابی سے دوری کا سبب صبر نہ ہونے کو بنایا. اللہ. اور صبر پیدا یقین سے ہوتا ہے. جب تک یقین نہ ہو استقامت نہیں آتی, صبر نہیں آتا. تو اب آپ اس بنیادی فیچر کی طرف, کریکٹر کی اس خصوصیت کی طرف ذکر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم آج اپنے جہاد کا آغاز کس سے کرو؟ صبر سے کرو. بے شک اللہ رب العزت اس کو فتح کے انعام سے نوازتا ہے جو صبر کے ساتھ اس راستے پہ جمع رہتا ہے اور اس کے پاؤں میں تزلزل نہیں آتا. اللہ. یقین کو بیان کرنے کے بعد اچھا اس کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں شیطان سے دور ہونے کا مطلب حق کے قریب ہونا ہے, اور حق کے قریب ہونے کا مطلب کامیابی کے قریب ہونا. اللہ اکبر. اللہ. فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہے جو اس کا فرما بردار ہے, اور شیطان اس کا ساتھی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. اللہ. اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں, تم کس راستے کو چنتے ہیں؟ اللہ. اللہ. یعنی اب کس طرح کیٹیگوریکلی آپ ان چیزوں پہ زور دے رہے ہیں, ان باتوں کو بتا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے, ہمارے کریکٹر کے ساتھ ہے, ہماری اللہ اور رسول کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. اللہ. اسباب ضروری ہیں. قرآن مجید نے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ اپنی خذوا حذرکم, اپنے اس اسلحے کو تیار رکھو, اپنی حفاظت کا اہتمام کیے رکھو, لیکن اس کی بنیاد کچھ اور ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ اصول ہیں جن کی طرف آپ سے سمجھ شاد فرما رہے ہیں. اس کے بعد چوتھی چیز جس پہ آپ زور دے رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں تمہاری کامیابی میرے کہی ہوئی بات پہ قائم رہنے میں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑنا نہیں ہے, جس سے آج ہم ہٹ گئے. فرمایا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کی پابندی لازم جانو, کیونکہ میں تمہاری کامیابی پر حریص ہوں. مجھے تمہاری کامیابی بہت عزیز ہے. اللہ. اس سے میں تمہیں اس طرح متوجہ کر رہا ہوں. اللہ. پھر فرمایا آپ نے فرمایا میں تمہیں حرام سے کیوں منع کرتا ہوں؟ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. جو اللہ نے منع کیے جو چیزیں اللہ کی حکمرانی کی اور اللہ کی مملکت کی چراگاہ, اس میں نہیں گھسنا. اور آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس طرف ذکر کرنا ضروری ہے, فرمایا مت بھولنا جب تک تم آخری لقمہ نہیں کھا لیتے دنیا نہیں چھوڑو گے. اللہ اکبر. یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ موت جس وقت آنی ہے اس وقت آنی ہے, رزق پورا کر کے جاؤ گے, پورا کر کے جاؤ گے. کیا بات ہے. لہٰذا خود نہ بھاگنا. خود نہ بھاگنا. یعنی آج جو بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کیا کمال گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے کہ آج جو ہمارے اندر یہ جو وہن کی بیماری پیدا ہو گئی ہے نا,
ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمیں اپنا آخری جو لقمہ ہے وہ پورا کر کے جانا ہے. اور یہ غزوہ احد کا پیغام، ہاں یہ غزوہ احد کا پیغام پیغام ہے بنیادی طور پہ. اب آئیے بڑا مطلب مشکل ہوتا ہے، وہ ایک مقولہ ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو وہ تو ظاہر وہ فنومینا پوری دنیا میں آج بھی اپنایا جاتا ہے، اور ابھی اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے اسرائیل جو بھی کر رہا ہے غزہ میں. لیکن سرکار علیہ السلام جو ہیں یعنی بظاہر عددی تعداد کم ہے، جنگی اصول اس کے باوجود جو ہے میدان جنگ میں بتلا رہے ہیں، اور اسٹریٹجی کے وقت جو ہے ان بنیادی انسانی اصولوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ایمان افروز خطبہ رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کا ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا. اور جب یہ رسول خدا نے خود میدان احد میں یہ خطبہ دیا ہوگا تو اس وقت پھر ایمان کی کیفیت صحابہ کرام کی کیا ہوگی. اور ظاہری سی بات ہے وہ تو سر بہ کفن ہو کر ہی گئے تھے، قربان ہونے کے لیے گئے تھے. اب میرے رب نے جسے چاہا غازی ہونے کا رتبہ عطا فرمایا اور جسے چاہا تو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا. ورنہ یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا نا کہ خالص جو ایمان والے وہاں موجود تھے ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس لیے گیا ہو کہ میری جان بچ جائے. وہ تو جان قربان کرنے کے لیے گئے تھے. میرے رب نے جس کا چاہا بدر میں قبول فرما لیا، جس کا چاہا احد میں قبول فرمایا، جس کا چاہا احزاب میں قبول فرمایا. تو جب سے رسول اکرم کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا نا، بیعت کی تھی، تو بیعت کا جو حقیقی معنی ہے اس پہ عمل کر کے سابقون اولون ان صحابہ نے دکھایا کہ بیعت ہوتی کیا ہے. اپنا آپ قربان کر دیا، بیچ دیا، فروخت کر دیا. اللہ نے پھر اس کے بدلے میں انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں. آپ جس اصول اور حکمت عملی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے کہ سب سے پہلے میرے آقا نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دے دوں تم نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا. کیا بات ہے، منع فرما دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، ہم اپنا دفاع کریں گے. تو جب بھی جنگ کی بات ہوتی ہے نا، آپ نے وہ مشہور محاورہ بھی بولا ہے کہ جنگ اور پیار میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. حقیقت میں اسلام اس سے مطابقت نہیں رکھتا. جنگ میں بھی رسول اکرم علیہ، میں یہ جملہ بولوں گا شاید کو سمجھ پائے، رسول اکرم نے جنگ میں بھی امن کا ہی سبق دیا ہے. اب جنگ کی کیفیت میں امن کا سبق دینا یہ رسول خدا ہی کر سکتے ہیں. نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کو میرے رب نے یہ حوصلہ عطا فرمایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرا یہ حکم ہے کہ تم انتظار کرو گے جب تک میری طرف سے زبانی حکم ارشاد نہ ہو جائے، اس وقت تک تم آگے نہیں بڑھو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں پہنچنے کے لیے بھی رسول اکرم نے اللہ سے حکم لیا، اور پھر جب وہاں پہنچے اس کے بعد صف بندی کر کے بھی منع فرما دیا کہ جب تک دوبارہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا ہم اس کا آغاز نہیں کریں گے. تو آغاز بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اختتام بھی اللہ کے حکم سے ہوا. اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے سیرت کی ساری کتابوں میں کہ میدان احد میں جہاں صحابہ کرام کا لشکر تھا، رسول خدا کا لشکر تھا، اس سے تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پہ ایک پہاڑی ٹیلہ تھا جس کا نام ہے عینین. اس پہاڑی ٹیلے پہ رسول اکرم نے 50 ماہر تیر انداز جو ہے وہ مقرر فرما دیے. حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رسول اکرم نے وہاں انہیں کھڑا کر دیا، اور چند احکامات آقا کریم نے وہاں ارشاد فرمائے. آقا کریم نے یہ جو حکمت عملی ارشاد فرمائی اور جو آقا نے خطبہ دیا ہے، اور خطبہ میں یہ اشارہ ہوا، آپ نے اس کی تائید فرمائی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے جس چیز کا حکم دیا ہے جب تک اس کی اتباع میں رہو گے تو کامیاب رہو گے، اور جب میرے حکم سے ہٹ جاؤ گے تو عارضی اور ظاہری ہزیمت میں بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے. یہ اس وقت کے لیے بھی تھا اور آج کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے حکم میں جب ہم آپ کی اتباع میں رہیں گے تو میرا رب دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا فرمائے گا. آپ دیکھیے آقا کریم نے وہ جو 50 ماہر تیر انداز کھڑے کیے، آج اس ٹیلے کو جبل رمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے لیے آقا کریم نے ایک وردی کا انتخاب فرمایا تھا، سفید یونیفارم انہیں عطا فرمایا تھا. اب عجیب سی بات ہے، جنگ کا میدان ہے، افراتفری ہے، وہاں بھی رسول اکرم نے نظم و ضبط قائم رکھا ہے، ڈسپلن کو قائم رکھا ہے، امن کو قائم رکھا ہے، اور دفاع کی بات کی ہے. پہل کرنے کی بات آقا کریم نے کبھی نہیں فرمائی. وہ وہاں کھڑے ہو گئے. پھر آقا کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ صرف ان 50 ماہر تیر اندازوں کے لیے تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر کے لیے تھا. اور جناب عبداللہ بن جبیر اسی پہاڑی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے. اور ہم اس پروگرام کے آخری حصے میں وہ بات بھی عرض کروں گا کہ اللہ کریم نے شہادت کے بعد انہیں کیا درجات عطا فرمائے. تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں کھڑے ہوں گے. بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں، آقا نے فرمایا ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا ترکبوا،
तुम अपनी जगह बिल्कुल उस वक्त तक नहीं छोड़ोगे जब तक मैं तुम्हें हुक्म इरशाद न फरमा दूं। तुम वहां खड़े रहोगे, चाहे हमें परिंदे उचक के क्यों न ले जाएं, और चाहे हम फतह याब हो जाएं और हम उस कौम को शिकस्त दे दें, हम उन्हें रोन दें, फिर भी तुमने अपनी जगह को छोड़ना नहीं और नीचे नहीं आना। ये रसूल अकरम ने खुतबा इरशाद फरमाया। अब ये जब माहिर तीर अंदाज वहां खड़े हो गए, उसका मकसद ये बयान किया जाता है कि रसूल अकरम की हिकमत अमली ये थी कि आप पहाड़ की बुलंदी की ओट में आपने वो जगह मुंतखब की अपने लश्कर के लिए कि दाएं तरफ से पहाड़ की ओट ने रसूल अकरम को सहारा दिया, बाएं तरफ से जो जगह खाली थी वहां अपने वो माहिर तीर अंदाज खड़े कर दिए। तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर रसूल अकरम ने अपने लश्कर के मेमना में हजरत जुबैर बिन अव्वाम को खड़ा किया और मैसरा में हजरत मुंजिर बिन अमर को खड़ा किया। और इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि रसूल अकरम अलैहि तहियत व सना को मेरे रब ने जहाँ मुआशरती, मुआशी, मजहबी सारी सलाहियतों के साथ ये क़यादत की सारी खूबियाँ अता फरमाई थी, वहाँ अस्करी क़यादत की भी सारी खूबियाँ अता फरमाई थी। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि रसूल अकरम ने मैदान उहद में अस्करी क़यादत की अबकरियत को साबित करके बताया है कि अगर जंग में भी ये चाहते हो कि थोड़े से थोड़े नुकसान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाए तो उहद के मैदान में क्या क्या और मुक़द्दमतुल जैश पे जो है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाते। आप ये देखिए क्या कमाल, आपने एक बहुत अच्छा उसका एक व्यू नाज़रीन पेश किया डॉक्टर साहब ने, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कायनात के सुप्रीम कमांडर अगर कोई हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़हन में रहे 700 मुसलमान हैं और वहाँ 3000 का लश्कर है। दुरूद पाक सरकार की बारगाह में पेश कीजिए, उनकी आल की बारगाह में। लौट के आपको बतलाते हैं, आज जो लोग सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर उंगलियाँ उठाते हैं ना, उनको बताते हैं साहब कि जज्बा शौक़ शहादत उनका क्या था। दुरूद पाक पेश कीजिए। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, ग़ज़वा उहद पे बात हो रही है ज़ाहिर, और एक ऐसा ग़ज़वा कि जहाँ मुसलमानों का इश्क, मुसलमानों की मोहब्बत और जज्बा शौक़ शहादत बाम उरूज पे नज़र आता है। ज़रा आप मुफ्ती साहब बतलाइए कि जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रहती दुनिया तक अपने जज्बा शौक़ शहादत से पैगाम दे दिया, बड़ा अनमोल तरीन पैगाम। वैसे तो कई एक मिसालें, मैं इब्तिदा में गुफ्तगू कर रहा था, आप यकीन मानिए मन कर रहा था कि मैं बात करता रहूँ, क्योंकि इतनी मिसालें लोग पता नहीं क्यों उन मिसालों को पेश नहीं करते, बिला वजह इधर उधर भागने लग जाते। बताइए ज़रा। जी जुनैद भाई, सबसे अहम बात जो है ना, मैं इस तनाजुर में देखता हूँ कि सहाबा किराम को जब भी उनकी अज़मत और फजीलत को देखना हो, जानना हो, तो कम से कम इंसानी बशरी नफ्सियात, तकाज़े, फितरत, ज़रूरत, उस फ्रेम वर्क के अंदर रख कर देखें तो सहाबा किराम किस कदर मिसाली नज़र आते हैं। जब हम इंसानी और बशरी चीज़ों को छोड़ देते हैं और एक मावराई और माफ़ौकुल फितरत किसी तसव्वुर के साथ सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर अक़ली तौर पर बाज़ औक़ात ये मसाइल पैदा होते हैं कि भी उहद में क्या हुआ था, जो एक वक्ती तौर पर हालात पैदा हुए, उससे जो लोग तशकीक का शिकार होते हैं या दूसरों को जानबूझकर तशकीक का शिकार करते हैं सहाबा किराम की अज़मतों को घटाने के लिए, ये इल्मी एतबार से भी एक ख़यानत है और इंसानी और बशरी तकाज़ों से नावाक़फ़ियत का इजहार है, या उस तनाजुर में सहाबा किराम की ज़वात के बारे में उनको तान व तशनी करना मकसूद होता है। वरना तो देखिए कि सहाबा किराम की जो कुर्बानियाँ हैं, ये कुरान मजीद ने जितने अहले ईमान का, जिहाद का जो तज़किरा फरमाया है, उसका अव्वलीन इतलाक़ सारे का सारा सहाबा किराम पर ही होता है। बेशक, लिहाजा वो सारी अज़मतें सहाबा किराम की हैं जिनको कुरान मजीद बयान फरमा रहा है, बाद अज़ां उनकी इत्तिबा में आने वाले अहले ईमान की हैं। अब जब हम ग़ज़वा उहद को देखते हैं, सहाबा किराम का जो शौक़ था, जो ज़ौक़ था जिहाद के लिए, जान इसारी के लिए, कुर्बानी के लिए। अच्छा, जिस तरह आपने इब्तिदान ये बात इशारतन फरमाई थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो कम उम्र नौजवान जिनको आका अलैहिस्सलाम उस मेयार पर नहीं देख रहे उम्र के एतबार से, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तकरीबन 14 नौजवान ऐसे थे जिनको आका अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया और उनको शामिल नहीं फरमाया। और उनमें क्या है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं, और जंग में शामिल होने के लिए आका अलैहिस्सलाम से इजाज़तें तलब कर रहे हैं। और ये 14 बरस से कम उम्र जो है वो सहाबा जो कराम कम उम्र हैं,
تو آپ دیکھیے اچھا حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان 2 نوجوانوں کے اندر کشتی کروائی اور پھر کشتی کے نتیجے میں انہوں نے ثابت کیا کہ ہاں میں بھی جنگ کے اندر جانے کے اہل ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ یہ شوق ہے شہادت کا اور آقا علیہ السلام کے حکم پر اور دین پر قربانی اور جانثاری کا۔ اچھا پھر اسی طرح ایک اور واقعہ جو وہ بھی آپ نے اشارتاً فرمایا کہ ایک صحابی ہیں بکریاں چرا رہے ہیں، گویا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ گھر سے اس ارادے سے آئے، نہ انہیں پہلے سے معلوم ہے، نہ ذہنی طور پر کوئی تیاری ہے، بس پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، تو وہ وہیں اپنا سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے تو وہاں شریک ہو جاتے ہیں اور اپنی جان آقا علیہ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ قربان کر دیتے ہیں۔ کون میرا رفیق بنے گا جنت؟ اچھا اسی طرح جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، غسیل الملائکہ، یعنی پہلی رات ہے آپ کی شادی کی اور ادھر سے آقا علیہ السلام کی آواز مبارک کان میں پڑتی ہے کہ دین کو ضرورت ہے تمہاری جان کی اور تمہارے وقت کی، تو ہر شے کی پرواہ کیے بغیر، یعنی اتنا تاخیر بھی انہوں نے گوارا نہیں کی کہ اٹھ کے غسل کر لیں کہ کہیں آقا علیہ السلام کے بلاوے پر حاضر ہونے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور اٹھ کے پہنچ جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ انہیں پہلے غسل کرایا جائے جنت میں اور بعد ازاں انہیں شہداء کے اندر رکھا جائے، اور آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں ہر لاش سے خون ٹپکتا ہے، وہاں سے پانی ٹپک رہا ہے، تو وسیل الملائکہ کا درجہ انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس شوق شہادت کو کہ صحابہ کرام کے اندر جانثاری کا کیا عالم تھا۔ معروف واقعہ حضرت عبداللہ بن جہش کا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا، کیا کنورزیشن ہے۔ وہ ایک رات پہلے بیٹھے ہیں میدان کے اندر اور وہ کہتے ہیں آؤ مل کے ہم کوئی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ کل میرا جس کے ساتھ سامنا ہو وہ کفار کے لشکر میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، بہادر ہو، میں اس سے لڑوں اور اسے واصل جہنم کروں، یہ جذبہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو یوں ہی قبول فرمایا اور اگلے دن ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جو حضرت عبداللہ بن جہش ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ کل میرا تیرے دشمنوں میں سے ایک دشمن کے ساتھ سامنا ہو، پھر میں اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دوں، پھر جام شہادت نوش کرنے کے بعد پھر میرے کان کاٹے جائیں، پھر میرا ناک کاٹا جائے، میری لاش مبارک کا مسئلہ کیا جائے، اور جب میں کل قیامت کے روز تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے ہم کلام پوچھے کہ اے عبداللہ یہ تیرا ناک کیسے کٹا، یہ تیرا کان کیسے کٹا، یہ تیرے جسم پر زخم کیسے آئے، اور میں کہوں باری تعالیٰ یہ سب کچھ تیری محبت میں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح مناجات ہو رہی ہے، یہ کیسی تمنائیں ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے اگلے روز کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہی تمنا کے ساتھ جام شہادت عطا فرمایا اور ان کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا گیا۔ احد کو اس انداز سے پیش کریں نا لوگ، اس انداز سے پیش کریں احد کو، تو دیکھیے، اور ابھی تو وہ مناظر ابھی ہم نے بیان نہیں کیے کہ جو آقا علیہ السلام کی محافظت کے وقت میں صحابہ کرام کے جذبات اور جو محبت اور ذوق اور شوق نظر آتا ہے۔ الغرض بات کو یہاں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اس نقطے پر کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں جب کھڑے ہیں ان کو ان تمام بشری، انسانی، فطری، نفسیاتی تقاضوں کے ساتھ آپ دیکھیں تو ان کی جانثاری، ان کی محبت، ان کا ذوق، ان کا شوق اور ان کی قربانیاں وہ نظر آتی ہیں کہ نہ ان سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، نہ قیامت تک بعد میں آنے والی انسانی تاریخ کے اندر جانثاری کی ایسی کوئی مثال ملتی۔ بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ابھی شاید آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب بھی شاید فرما رہے تھے، یا پتہ نہیں آپ تینوں میں سے کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ کوئی ایک صحابی ایسے نہیں تھے جو یہ نہ چاہتے ہوں کہ میں جام شہادت نوش نہ کروں، ہر ایک کی تمنا یہ تھی، آپ نے ہی فرمایا تھا نا، ہر ایک کی تمنا یہ تھی، بس وہی بات جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جیسا لکھا، سادات کے پاس سے یہ جملہ آ سکتا ہے ظاہر ہے۔ تو اب ذرا یہ بتلائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں ایک اور منظرنامہ، وہ منظرنامہ بھی بڑا حسین ہے، ڈھالے کائنات کی ڈھال بننے کا شرف، ان کو گارڈ کرنے کا شرف، ان کو کارڈن آف کرنے کا شرف، ان کی محافظت کرنے کا شرف، بہت بڑا شرف ہے صاحب، اور میدان احد میں وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، بتلائیے ذرا۔ جی جنید صاحب دیکھیں، یہ میدان جنگ کا بڑا بنیادی ایک تقاضا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو یہ بدرجہ اولا تھا کہ فتح کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ تھا کہ لشکر کا قائد اور لشکر کا پرچم محفوظ رہے، جب تک پرچم بلند رہے تو سمجھے شکست نہیں ہوئی، اور جب تک قائد موجود ہے تو فوج کا ایک سپاہی بھی میدان جنگ نہیں چھوڑتا تھا۔ تو جیسے ہی لشکر چلتے تھے
تو اس لشکر کی ترجیح اولا یہ ہوتی تھی کہ جو لیڈ کر رہی ہے شخصیت اس کی حفاظت کا اہتمام. اللہ. تو یہاں تو ذات رسالت امام لیڈ کر رہے تھے. تو جیسے ہی چلے محافظت کا عمل وہیں سے شروع ہو گیا. آپ دیکھیں کہ احد سے پہلے ایک جگہ پہ قیام ہوا, رات کو قیام کیا, تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا ایک دستہ جو ہے مقرر فرمایا, جس کا قائد آپ نے محمد بن مسلمہ کو قائم کیا کہ آپ نے اس لشکر کی حفاظت کرنی ہے. اور وہ ساری رات وہ اس لشکر کی حفاظت کرتے رہے. وہاں پر حضرت ذکوان بن عبد قیس جو تھے ان کو مقرر فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ساری رات تلوار لے کے کھڑے رہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جب مارکا بپا ہوا, وہاں پر جیسے بھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جو بھی جذبہ شہادت ہمیں نظر آتا ہے, جذبہ قربانی نظر آتا ہے, اس کے پیچھے تھا کیا؟ حضور کی حفاظت. اللہ. یہی تو جذبہ شہادت تھا. اللہ. یعنی اس کے پیچھے پوائنٹ آف موٹیویشن کیا تھا؟ واہ. حضور کی حفاظت اور حضور کی بات پہ قائم ہونا, جیسے بھی ہم نے آپ کا خطبہ بیان کیا. اس کے علاوہ تو پوائنٹ آف انسپائریشن نہ کچھ تھا, نہ کوئی آبجیکٹیو تھا, نہ کوئی مقصد تھا. اچھا, اس کا اظہار ایک اور جگہ بھی ہوتا ہے. جیسے یہ افواہ پھیلی حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچ گئی ہے, تو صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی. اب کس لیے لڑنا ہے؟ اللہ اکبر. گویا وہ لڑ کس لیے رہے تھے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے اور حضور کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے. اور یہی انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے. شہادت کا معاملہ. وہ گھس گئے. وہ بالکل ایسا. انہوں نے کہا اب کس لیے؟ تو اب گویا کہ ایک جو بنیادی ان کی ٹاپ پرائرٹی تھی میدان جنگ میں, وہ اپنی جانوں کو حضور کے اوپر قربان کر دیا. اللہ. یہاں میں ایک خاص ذکر کرنا چاہوں گا حضرت ام عمارہ کا. ہاں سبحان اللہ بھائی سبحان. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی, جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں, ان میں ایک عورت یہ تھی. اللہ. گویا انہیں یاد تھا میں نے کیا کمٹمنٹ کی ہوئی, کیا کمٹمنٹ کیا, وہ نبھانے کا وقت آ گیا. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. کیا بات. یہ ہے ایمان. کیا کہنے کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور اسے پھر یاد رکھا. سبحان. یعنی کیا کمیٹڈ لوگ تھے وہ. ہمیں یاد ہے نہیں, ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, ہمارے کانوں میں اذان دی گئی, یاد ہے نہ انہوں نے یاد رکھا, اسے نبھا کے دکھایا. جب پتہ چلا یہ حالات ہیں, میدان جنگ میں پہنچی اور کفار کے تیروں تلواروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑی ہو. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جو ابن قیم اللیثی نے تلوار جب ماری تو ان کے کندھے پہ لگی, اور آپ سرکار علیہ السلام کو مطلب سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی. آپ سوچیے عورت ہو کے. اللہ اکبر. اور یہی تو قربانیاں تھیں کہ سیرت کی بات کتابوں میں آتا ہے. آپ نے فرمایا آج کا دن ام عمارہ کا دن ہے. آج کا دن ام عمارہ کا دن ہے. اللہ. ہوتا ہے نا مین آف دی میچ, یہ ویمن آف دا ڈے تھی, تو وومن آف دی بیٹل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے بعد جب ایک کفار کے لشکر میں سے ایک نے آپ ان کے بیٹے کو زخمی کیا, جب وہ سامنے آیا آپ نے فرمایا یہ ہے قاتل زخمی کرنے والا, تو آپ نے اس کے تم میرا مارے اس کی ٹانگ کو زخمی کر دیا, اس کو گرا دیا. سرکار نے متبسم ہو گئے. سبحان اللہ. اور یہاں پر پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں, جس طرح آج ہم آپ میں کھڑے ہیں قیامت میں بھی کھڑے رہیں. یہ میدان جنگ میں دعا ہو رہی ہے, آپ اندازہ کیجئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں حضور, میں اگر ہم کوئی مصیبت آ جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً صدقے خیراتیں, مصیبت ٹلنے کی دعائیں کرتے ہیں. وہ مصیبت میں کھڑے ہیں اور حضور پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کی دعائیں قربان بھی کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ انڈورس معاملہ ہے جنت کا, پھر بھی اس کے بعد آپ نے کیا کہا, حضرت ہمارا نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد آپ نے دعا دی جس طرح تم میرے ساتھ ہو قیامت میں بھی میرے ساتھ ہو. انہوں نے فرمایا آج کے بعد مجھے زندگی کی کوئی مصیبت نہیں آئے ہے. بلکہ وہ بڑے تفاخر سے جملے بیان کرتی تھی کہ میرے سرکار نے میدان احد میں میرے لیے دعا کی. میدان احد میں ایک اور صحابی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, ہے جابر ابن عبداللہ. آپ کی ایک ڈسٹنکشن ہے. ڈسٹنکشن کیا ہے؟ جس وقت کفار کا لشکر چلا گیا, جی حمراء الاسد پہ پہنچا تو انہوں نے کہا ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی, ہمیں چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو اتنا زخمی کر دیا, مدینے کو تاراج کرتے, مدینے پہ حملہ آور, ہم نے لیا کیا, ایک مسلمان قیدی نہیں بنایا. بالکل ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدینہ پاک پہنچے, آپ نے فرمایا نہیں ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے. لیکن چلے گئے وہ لوگ جو پہلے میدان احد میں تھے, موجود تھے, نیا بندہ کوئی نہیں تھا. اب جابر ابن عبداللہ یا رسول اللہ میرے والد شامل تھے لیکن وہ شہید ہو گئے. میں بدر میں بھی شامل نہیں ہوا کیونکہ میری 9 بہنیں ہیں. جی میں احد میں بھی شامل نہیں ہوں. میرے والد نے کہا کہ تم بہنوں کے واحد بھائی ہو, اب مجھے لے جائیں. جابر ابن عبداللہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے یہ ایکسیپشن قائم کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جا سکتے ہیں. اور کمال دیکھیں آپ کے ابھی تازہ والد شہید ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ابھی ان کی مطلب تدفین ہوئی ہے بس. اللہ اور فوراً ہی جو ہے یہ جذبہ ہے. پیچھے 7 یا 9 بہنیں موجود ہیں. اور اچھا ڈرانے والے بھی موجود ہیں, نہ جائیں ان کے پاس بڑے لشکر قرآن میں جتنے کہ قال اللہم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ. جب یہ چلے
مخالفوں نے کہا نہ جاؤ، منافقوں نے کہا نہ جاؤ، ان کے پاس بڑے جتھے ہیں کافروں کے پاس. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جتھے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اللہ کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء. قرآن مجید کہتا ہے یہ جب گئے تو فتح کے ساتھ آئے، انہیں کوئی تکلیف ہی ہم نے نہیں پہنچنے دی. وہاں انتظار کرتے رہے اور وہ لشکر پہلی جنگ کے بغیر بھاگ گئے. اللہ اکبر. یہ وہ خطبے کی تاثیر ہے جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے. جب آپ اپنے ساری مشکلات کو، سارے زخموں کو، رشتے خون کو نظر انداز کر کے ذات رسالت مآب کی بات لبیک کر دیتے ہیں، لم یمسسہم سوء، پھر برائیاں اور تکلیفیں خود بھاگ جاتی ہیں. سبحان. یعنی اس میں تو ڈاکٹر صاحب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب مولائے کائنات، مطلب یہ جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت فرما رہے تھے. حضرت ابو دجانہ کو دیکھیں، ابو دجانہ آپ نے فرمایا میرے پاس یہ تلوار، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ نے فرمایا یا رسول اللہ، نے فرمایا اس کا حق ہے کیا؟ آپ دیکھیں کیا فرمایا حضور، اس کا حق یہ ہے کسی مسلمان کو نہ لگے اور کوئی کافر اس سے بچے نہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب آخر میں ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت اب سمٹ گیا، ورنہ میں مزید آپ کی گفتگو سنتا اور لوگ یقیناً اس سے بڑا لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. آخر میں ذرا اب چونکہ میں نے کہا نا کہ سیگمنٹس لے کے ہم آج بات کر رہے ہیں، پورا واقعہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے. شہدائے احد کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمارے یہاں، جو جس طرح سے مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے جو لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں بلا وجہ، آئیے ذرا قرآن کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. اور خاص طور پہ تاجدار کائنات جن کو پروٹوکول دے دیں اور جن کا اکرام کر لیں. اب ہمیں زبانوں کو پھر بند کر لینا چاہیے اور پھر اس اکرام ہی کی نگاہ سے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. ذرا بتلائیے. جنید بھائی، ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے فرمایا کہ اس میدان جنگ میں حضرت ام عمارہ بھی وہاں کھڑی رہیں. اللہ، وہ بھاگی نہیں ہے. اور یار جس میدان میں خواتین نہ بھاگتی ہوں وہاں مرد کیسے بھاگیں گے؟ بھائی کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. تو اگر آپ عقل پہ بات کریں گے تو عقل کا جواب تو ہمارے پاس نہیں، ہم تو ایمان سے بات کر رہے ہیں. بھائی کمال کر دیا. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا کمال کر دیا کہ میرے آقا کی محبت میں خواتین اسلام نے میدان جنگ نہیں چھوڑا تو مردان عرب کیوں میدان جنگ چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر. وہاں تو شجاعت کو علامت سمجھا جاتا تھا، شجاعت کو اپنی عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. اور جو حضرت مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بشری تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ حضرت کی تائید کر سکوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عجیب بشر ہیں جی. کیسے بشر ہیں جو کہتے ہیں ہماری ناک بھی کٹ جائے، ہمارے کان بھی کٹ جائیں. کون بشر یہ بات کرتا ہے میدان جنگ میں جا کے؟ وہ تو کہتا ہے مولا میں ماروں اور محفوظ گھر چلا جاؤں. یہ کہتے ہیں مولا ماریں بھی مریں بھی پھر تیرے دیدار بھی ہو جائے اور تیرے رسول کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو جائے. یہ بشر ہیں، لیکن وہ بشر ہے جو اس بشر کی سمجھ میں نہیں آتا. انہیں جب سمجھ نہیں آئے گا تو پھر یہ تو یہی دیکھیں گے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو وہاں قربان ہو رہے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اور رسول اکرم کی ذات کی محبت میں سب کچھ قربان کیا اور کوئی مقصد وہاں نہیں تھا. تو ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. جن ہستیوں نے حضرت وہب بن قابوس کا اشارہ کیا، آپ نے بھی وہاں ارشاد فرمایا. حضرت وہب بن قابوس نے تو کلمہ ہی میدان احد میں جا کے پڑھا. وہ پہلے صحابی نہیں تھے، وہ رسول اکرم کی تلاش میں تھے، قدرت وہاں لے گئی اور ابھی ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، طواف نہیں کیا. ایک قدم سرزمین اسلام پہ ہے، دوسرا قدم میرا رب جنت میں عطا فرماتا ہے. اب ان ہستیوں کو دنیا کی کیا پرواہ تھی؟ انہوں نے تو رسول اکرم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. حضرت عبداللہ جب قربان ہو گئے تو رسول اکرم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا الا اخبرک ما قال اللہ لابیک، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جب تیرے والد نے شہادت پائی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں اللہ کا جناب عبداللہ سے ایک مکالمہ ہوا ہے، میرے رب کا مکالمہ ہوا، میں تمہیں کیا اسے باخبر نہ کروں؟ عرض کرنے لگے بلا یا رسول اللہ. آقا ارشاد فرمائیے. تو میرے آقا نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب کلم اللہ اباک کفاحا. میرے رب نے آج تک بغیر پردے کے کسی سے کلام نہیں کیا، تیرے باپ سے میرے رب نے رو برو بغیر پردے کے کلام فرمایا. اللہ اکبر. یہ کن سے فرمایا سرکار؟ حضرت جابر سے فرمایا کہ آپ کے والد گرامی عبداللہ شہید ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ مکالمہ ہوا. اچھا. اب آپ کیونکہ ان ماہر 50 تیر اندازوں کے سردار تھے جنہوں نے قربانی دی ہے، تو پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمنا یا عبدی علی اوتکا، کوئی تمنا تو کرو جو میں تمہیں آج عطا کروں. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے میرے رب تمنا یہ ہے تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ، دوبارہ زندگی دے، میں دوبارہ تیرے رستے میں شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں. اب جن لوگوں نے شہادت کا مزہ چکھا ہی نہ ہو جنید بھائی،
انہیں کیا پتا کہ دیدار یوسف کی لذت کیا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چیونٹی کاٹے تو درد ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. اب ان درد والوں کو کیا پتا کہ جنہوں نے رسول خدا کا دیدار کرتے ہوئے گردنیں کٹوائی ہیں انہیں کسی درد کا احساس نہیں ہوتا. اور قرآن نے اس پہ نص قائم کی ہے. جب زلیخا نے دیکھا حضرت یوسف کو اور ان کی ہم نشین خواتین نے ہاتھ کٹ گئے, وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, ہم کہتے ہیں انگلیاں کٹیں, قرآن کہتا پورے کے پورے ہاتھ کٹ گئے, درد کا احساس نہیں ہوا. تو یہ دیدار کی لذت ہے جو اللہ کا دیدار ہے اور رسول خدا کا دیدار ہے. تو عرض کرنے لگے مولا مجھے دوبارہ زندگی دے, میں دوبارہ شہید ہو کے تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اب میرا یہ وعدہ ہے کہ جو یہاں ایک بار آ جائے انہم الیہا لا یرجعون, اب انہیں دنیا کی طرف لوٹایا نہیں جاتا. تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا مولا پھر دنیا والوں کا میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ شہید ہو کہ اللہ نے جو مرتبہ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دنیا والوں کو نصیب نہیں ہوا. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اب یہاں قول نہیں, میرے رب نے گمان پہ بھی پابندی لگا دی ہے, وہم پہ, خیال پہ, تخیل پہ, سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں. اللہ نے زندہ رکھا ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ رزق دینے کی اصطلاح اس لیے استعمال ہوئی, ہم سمجھتے ہیں زندہ وہ ہوتا ہے جو رزق لیتا ہے. تو میرے رب نے فرمایا اچھا جو تم سمجھتے ہو میں نے اسی طرح انہیں زندہ رکھا ہے اور میں اپنی جناب سے انہیں رزق کی نعمتیں عطا فرماتا ہوں. یہ جنت کا پھل کھاتے ہیں, یہ خوبصورت محلات میں رہتے ہیں, اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انا احیاء فی الجنہ نرزق, مولا ہم زندہ ہیں جنت میں, تو ہمیں رزق دیتا ہے. اور ہمارا یہ مقام دنیا والوں کو بتا تاکہ آج کے بعد کوئی انسان جہاد سے روح گردانی نہ کرے. تو ایک روایت میں پھر میرے رب نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور شہید کو میرا رب کتنے درجات عطا فرمائے گا وہ یا شہید کو پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے. رسول اکرم نے ہمارے لیے جو موٹیویشن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا 6 ایسے مقام ہیں جو میرا رب شہید کو عطا فرمائے گا. ان میں یہ ہے کہ پہلے قطرے پہ میرا رب اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, جنت میں اپنا مقام اسی وقت دکھا دیا جاتا ہے. میرا رب یہ ساری نعمتیں اس انسان کو عطا فرماتا ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا. رب رحمان ہمیں غیرت ایمانی کے ساتھ میدان احد میں صحابہ کی جانثاری کو پڑھنے آمین آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کا بہت حسین گفتگو رہی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین کرام یہ جو احد والے تھے نا اصل میں یہ عہد والے تھے, یہ عہد والے تھے, اور انہوں نے بتلایا کہ احد والوں کا اصل پیغام ہی یہ ہے کہ عہد والے بن جاؤ. جو عہد والا بن جاتا ہے نا پھر ذہن میں رکھیے گا دنیا کبھی بھی اس کو جھکا نہیں سکتی, پھر ہمیشہ وہ بہت ہی یوں کہ نیچے کے سر اٹھا کر دنیا کے سامنے بات کرتا ہے چاہے تعداد کے اعتبار سے وہ کم ہو. اور جو حوالہ ابھی اس وقت ظاہر سادات کی بارگاہ سے آ رہا تھا کہ یقیناً ان کو مردہ نہ کہو, گمان تک نہ کرو, یہ زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. اور قرآن کی اس آیت کا نزول ہی یہ تھا, اسی مقصد کے لیے تھا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ شہادت کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک تو قرآن کے آپ کو قرطاس پہ رہتی دنیا تک یہ آیات چمکتی اور دمکتی بھی نظر آئیں گی اور ایمان کو جلا بخشتی بھی نظر آئیں گی کہ ان کو کسی طور سے مردہ مت کہنا. اور کمال کیا ہے ناظرین, کمال یہ ہے کہ 46 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے فزیکلی بھی آشکار کر دیا, ایسا آشکار کر دیا کہ میدان احد کے درمیان جو ہے ایک نہر کھودی جا رہی تھی, اور آج بھی تاریخ کے پنوں پر یہ تمام باتیں جو ہے اسی انداز سے موجود ہیں. تو جب وہ نہر کھودی جا رہی تھی تو کچھ قبریں جو ہیں وہ آشکار ہوئیں, وہ قبریں کسی اور کی نہیں تھی بلکہ شہدائے احد کی تھیں. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ بالکل اسی انداز سے تشریف فرمائے اور اسی انداز سے لیٹے ہوئے آرام و سکون کے ساتھ جیسے کہ ابھی ابھی لٹائے گئے ہوں, یعنی اپنے زخموں کے اوپر انہوں نے اپنے دستہائے مبارک جو رکھے ہوئے تھے. اور اس میں ایک قبر ناظرین ایسی تھی کہ جس پر جب وہ ظاہر کھدائی ہو رہی تھی نہر کے لیے تو جب وہ بیلچہ لگا تو اس قبر میں موجود جو ہستی تھی ان کے قدم مبارک پہ بیلچہ لگ گیا اور وہاں سے خون مبارک جو ہے وہ رسنا شروع ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے, وہ ہستی پیارے چچا جان سید الشہداء امیر طیبہ تا حشر گورنر مدینہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے کہ جنہوں نے 46 برس بھی بعد بھی یہ بتلا دیا کہ ہم زندہ ہیں اور ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے.
بس ناظرین اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ کتاب الشفا دشمنوں کو مغلوب کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص لڑائی اور جنگ کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو قومیں جہاد چھوڑ کر دنیا داری میں مشغول ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور غزوہ احد کے حوالے سے ایکس پہ میں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔